बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2021 रोज़ मंगल 17 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी अबशर अफराद की नई सहूलतों की, बात होगी खरूजोदा की, बात होगी विजिट वीज़ा वालों की, इसके अलावा बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अबशर इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर 5 नई सहूलतें। सऊदी वजारत दाखिला ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की आसानी के लिए अबशर इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर मज़ीद 5 सहूलतों का इजाफा कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक आइंदा मुकामी शहरी और गैर मुल्की तालीमी सर्टिफिकेट में तरमीम की दरख्वास्त अबशर अफराद के ज़रिए कर सकेंगे। अंग्रेज़ी ज़ुबान में नाम की इस्लाह की दरख्वास्त, इसके अलावा इस समाजी हालत जैसे कि मैरिटल स्टेटस, अपना शादीशुदा या गैर शादीशुदा उसको चेंज करवाना, और इसके अलावा अपने जो औलाद के सिविल रिकॉर्ड को माँ के साथ जो है वो भी अटैच करने की दरख्वास्त भी ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके अलावा वजारत दाखिला ने अबशर अफराद में 5वीं सहूलत एडवांस एडिशन की जारी की है। इसका फ़ायदा और बोलने और सुनने से महरूम लोगों को होगा। QR कोड टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो कि डिसेबल पर्सन होते हैं वो महकमा अहवाल मदीना से रब्ता कर सकेंगे। उन्हें इशारों की ज़ुबान में तर्जुमा करने वाले की सहूलत भी हासिल होगी। सऊदी वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क सऊदी कौंसलेट और सफारत खानों में बर्थ सर्टिफिकेट और वफ़ात के रजिस्ट्रेशन की सहूलत का भी ऐलान कर दिया। इसके बदौलत बैरून मुल्क मुकीम सऊदी शहरियों को वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक राब्ते की सहूलत मुहैया हो जाएगी। बैरून मुल्क औलाद की पैदाइश और किसी की वफ़ात की रजिस्ट्रेशन उसी मुल्क में मौजूद सऊदी सफारत खाने और कौंसलेट के ज़रिए हो सकेगी। वजारत दाखिला ने जो है वो मैदान प्लेटफॉर्म का दूसरा एडिशन भी जारी किया है। ये सिक्योरिटी के अमल में आसानी पैदा करने वाला प्लेटफॉर्म है। इसे वजारत दाखिला के एहलकारों ने तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म में 14 सहूलतें रखी गई हैं, जिसमें मोबाइल डिजिटल ID की रीडिंग, उसके अलावा सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात, हज और उम्रा इजाज़तनामों को चेक करना, ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट, रोड सिक्योरिटी को पेश करना, और इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकार की इलेक्ट्रॉनिक ID शामिल है। सऊदी कौमी टीम का मैच देखने 40% शायकीन को आने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी अरब की वजारत स्पोर्ट्स ने कहा है कि मंगल को आज सऊदी कौमी फ़ुटबॉल टीम का फ़लस्तीनी टीम के ख़िलाफ़ मैच है, जिसे देखने के लिए 40% शायकीन को आने की इजाज़त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मैच देखने के ख्वाहिशमंद शायकीन के लिए वैक्सीनेशन शर्त है। वजारत ने कहा है कि इसी रेशो से 5 शवाल को तमाम मैचेस में शायकीन को आने की इजाज़त होगी। वजारत ने बताया कि फ़ुटबॉल मैच देखने के ख्वाहिशमंदों को एहतियाती तदाबीर और समाजी दूरी की पाबंदी करना होगी। गुमराह कुन वीडियो शेयर करने पर गिरफ्तार। सऊदी वजारत तजारत ने गुमराह कुन वीडियो क्लिप शेयर करने पर सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत ने बयान में कहा कि मुकामी शहरी ने सोशल मीडिया पर सऊदी मसनूआत के बारे में गुमराह कुन इतलात फैलाई थी। उसका इल्म सोशल मीडिया वेबसाइट के ज़रिए हुआ। मुकामी शहरी ने खाने पीने के अशिया के बारकोड के बारे में गलत किस्म की बातें की। उसने दावा किया कि सऊदी अरब की मार्केट में मौजूद अशिया मिलावटी हैं। तो वजारत तजारत ने जो है कहा कि ऐसा कोई भी जो है वो अमल सामने नहीं आया। वजारत तजारत ने खबरदार किया कि सार्फिन को कस्टमर को गुमराह करने की गरज से मन घड़त मालूमात पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप की तशहीर इंफॉर्मेशन क्राइम की खुली खिलाफवर्जी है। वजारत तजारत ने सार्फिन से अपील की कि वो किसी भी तजारती मरकज़ या शॉपिंग सेंटर में किसी भी दर्जे में मिलावटी सामान देखें तो पहली फुर्सत में ब्लाक तजारी एप्लीकेशन या शिकायती मरकज़ या आप वजारत की सरकारी वेबसाइट पर उसकी इतलात दे सकते हैं। मदीना के इलाके शोरान में ग्रीन ट्रैक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के मेयर इंजीनियर फ़हद बिन मोहम्मद अल बलहेशी ने कहा है कि प्राइवेट इदारे की शराकत से मदीना मुनव्वरा के शोरान मोहल्ले में जदीद तरीन जो है वो तर्ज के जो है वो 3 ट्रैक कायम किए जाएंगे। उन्हें मसारात शोरान यानी शोरान ट्रैक्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। सऊदी खबरसार अदारे SPA ने बताया कि शोरान ट्रैक्स प्रोजेक्ट सऊदी विजन 2030 के तनाज़ुर में बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे की वजह से बल्दियाती कौंसलों की इमारतों और खाली मैदानों में सहूलतों का मेयार बेहतर होगा।
ان کا کہنا تھا کہ شوران کے علاقے میں جو تفریحی سرگرمیاں ہیں وہ بڑھائی جائیں گی اور یہ محلہ رہائش اور تفریح اور کاروبار کے حوالے سے پرکشش علاقہ بن جائے گا۔ وہ لاپرواہی جو خروج نہائی کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہاں مستقل طور پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی ملکیت یا اپنے نام سے جتنی بھی رجسٹرڈ سروسز ہیں ان کو ختم کریں اور ان کے جو بقایا جات ہیں اس کو ادا کریں۔ ایسے غیر ملکیوں کا اس وقت تک خروج رہائی ویزا نہیں لگایا جا سکتا جب تک ان کے نام بجلی کا بل، ٹیلی فون کنیکشن، گاڑی یا کوئی بھی پیبل رقم ہو۔ جب تک ان سے خلاصی نہیں کرائی جاتی اس وقت تک خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ اگر کسی کے نام پر گاڑی ہو تو اسے چاہیے کہ گاڑی کو سیل کر دے یا کسی دوسرے کے نام ٹرانسفر کرے۔ بعض افراد اپنی پرانی گاڑی جو چلنے کے قابل نہیں ہوتی اسے کباڑیے کے پاس فروخت کر دیتے ہیں، جہاں عرف عام میں اسے تشلیح کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد انجانے میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ گاڑی تشلیح میں فروخت کرتے وقت نمبر پلیٹ ٹریفک پولیس کے ریکارڈ سے کینسل نہیں کراتے، جس کی وجہ سے ان کا خروج نہائی نہیں لگتا۔ تشلیح میں گاڑی بیچتے وقت یہ لازمی ہے کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ ٹریفک پولیس کے ادارے سے کینسل کرائی جائے۔ جب تک نمبر پلیٹ کینسل نہیں کرائی جاتی گاڑی کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے اور اس پر جو عائد سالانہ فیس ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، جو کہ گاڑی کے ملکیتی کارڈ استمارہ کی ہوتی ہے۔ ملکیتی کارڈ جو استمارہ جس کو کہتے ہیں اور نمبر پلیٹ کو اپنے نام سے کینسل کرانے کے لیے تشریح سے حاصل کردہ فروخت کی جو سیل کرنے کی رسید ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر ادارہ ٹریفک پولیس سے رجوع کرنا ہوتا ہے، جہاں پر نمبر پلیٹ جمع کرانے کے بعد گاڑی کو آپ کے نام سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ٹیلی فون کنیکشن کا ہے۔ اگر کسی کے نام اپنے نام سے گھر میں ٹیلی فون لگایا ہو تو اسے کینسل کرنا لازمی ہے۔ جب تک ٹیلی فون کمپنی کے پیسے نہیں دے دیے جاتے کنیکشن کینسل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بقایا جات ادا کرنے کے بعد کنیکشن کٹوا کر کینسلیشن کوڈ حاصل کریں تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے پیش کر سکیں۔ اگر کسی بینک سے قرض لیا گیا ہو اور اس کی ادائیگی باقی ہونے کی صورت میں بھی خروج نہائی نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے ذاتی طور پر کچھ لین دین ہو اور جس سے رقم وغیرہ کا معاملہ ہو، اگر وہ متعلقہ عدالت سے اسٹے حاصل کرے تو اسی صورت میں بھی آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا۔ جب تک آپ قرض کے پیسے واپس نہیں دے دیتے اور آپ کے تمام معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے خروج نہائی نہیں لگتا، کیونکہ عدالتی حکم کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ میں بھی اطلاع دے دی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر سسٹم میں اس شخص کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کا خروج نہائی نہیں لگتا۔ اگر کسی غیر ملکی پر کسی قسم کی خلاف ورزی ریکارڈ پر ہو تو اس صورت میں اس کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا جب تک جرمانہ ادا نہ کیا جائے یا اسے معاف کرنے کا حکم نہ ہو۔ جرمانوں میں ٹریفک چلان، اقامہ خلاف ورزی، اقاموں کی تجدید میں تاخیر وغیرہ شامل ہے، جس کی ادائیگی کے بعد ہی سسٹم کے ذریعے خروج نہائی لگانا ممکن ہوتا ہے۔ وزٹ ویزا پر آنے والے ابشر اکاؤنٹ کیسے بنائیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے ابشر پورٹل میں اکاؤنٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ ابشر کی جو مشین ہے اس میں اقامہ نمبر درج ہوتا ہے جس کا آغاز نمبر 1 یا 2 سے ہوتا ہے، جبکہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے امیگریشن سیریل نمبر دیا گیا ہے، اس کا آغاز نمبر 4 سے ہو رہا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر بتایا گیا کہ جوازات نے ابشر پورٹل پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی سہولت جاری کی ہے، جس کے لیے آپ جوازات کے کسی بھی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سیلف سروس مشینوں سے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ بینکوں میں بھی ابشر پورٹل کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اگر اکاؤنٹ بنانے میں کسی پرابلم کا سامنا ہو تو آپ ابشر کے ٹیلی فون نمبر 9200204005 پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر گزشتہ سال حکومت سعودی عرب کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج کی مدت میں آٹومیٹک توسیع کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد حکومت نے یہ سہولت ابشر اور مقیم سروس کے ذریعے فراہم کر دی، جس میں مطلوبہ مدت کی فیس ادا کرنے کے بعد سروس حاصل کی جا سکتی ہے۔ اعظم خان نے پوچھا ہے کہ 17 اپریل کو جو ہے ان کے خروج کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جبکہ فلائٹس بھی بند ہیں۔ خروج کی مدت میں توسیع کس طرح ہوگی؟ واضح رہے کہ سعودی حکومت پاسپورٹ جوازات کی جانب سے بیرون ملک گئے ہوئے اقامے اور خروج کی مدت میں توسیع کے لیے خصوصی طور پر ابشر اور مقیم پورٹل پر سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کی جو ہے استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں اپنی چھٹی میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں کرونا کی دوسری لہر کے باعث پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر عارضی طور پر پابندی ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس بارے میں سرکاری اعلان ہوگا سرکاری طور پر اس کی اطلاع دی جائے گی۔
بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف. آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت پہلی فلائٹ جائے گی کوچن کے لیے جدہ سے ایئر انڈیا کی AI1964. AI1924 جائے گی جو ہے وہ ریاض سے کوچن کے لیے. IX143 کوچن کے لیے جائے گی ریاض سے. IX142 دمام سے کوچن ایئر انڈیا ایکسپریس. اور G86001 ریاض سے دلی کے لیے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی. جدہ سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1932 جائے گی، جبکہ ریاض سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1922 جائے گی. اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کی تو آج جو ہے اسلام آباد کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے PA2755 ایئر بلو. PK9760 جدہ سے لاہور PIA. XY317 ریاض سے لاہور فلائناس. PA4755 ریاض سے لاہور ایئر بلو. دمام سے لاہور کے لیے PIA کی فلائٹ جائے گی PK9248. اور جدہ سے ملتان ایئر بلو PA8711. اور جدہ سے ملتان PIA PK9740. ریاض سے پشاور آخری فلائٹ SV9792 پشاور کے لیے جائے گی. سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی. مزید خبروں کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے. 5 علاقوں میں 14 مساجد عارضی طور پر بند، 8 کو کھول دیا گیا. سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی نے 14 نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر سعودی عرب کے 5 علاقوں میں 14 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا. 50 دن کے اندر بند کی جانے والی مساجد کی تعداد 396 تک پہنچ گئی، جبکہ ان میں سے 381 کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا. جو وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مکہ ریجن میں 6 مساجد، ریاض ریجن میں 3 مساجد، حدود شمالیہ میں 3 مساجد، قصیم اور شرقیہ میں ایک مسجد بند کی گئی. کرونا کی بات کریں گے. کرونا کے بڑھتے ہوئے نئے کیسز، مریض 500 سے زیادہ ایکٹیو کیسز بھی بڑھ کے. سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز پیر کو تیسرے دن بھی 500 سے زیادہ سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پیر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 541 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 357 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6656 ہو گئی ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 4906 ہو گئی ہے، جن میں سے 674 کی حالت نازک ہے، جو کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں. کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوششیں تیز، جرمانے اور گرفتاریاں. سعودی عرب کی بلدیاتی کونسلوں نے کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق جدہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کے انسپیکٹرز نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر تدابیر پر عمل درآمد کا پتہ لگانے کے لیے 7364 تفتیشی کارروائیاں کی ہیں. خواتین کو ڈرائیونگ کا لائسنس کا جھانسا دے کر لوٹا جا رہا ہے. خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کروانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹورنے والے فرضی اکاؤنٹس ٹویٹر پر سرگرم ہو گئے. سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر پر ایسے کئی نامعلوم افراد کے اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں جو خواتین کو بغیر کسی ٹیسٹ یا اسکولنگ کے ڈرائیونگ لائسنس جاری کروانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. محتاط اندازے کے مطابق سینکڑوں خواتین ان کے جھانسوں میں آ کر ہزاروں مالیت کی رقم لٹا بیٹھی ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ انہوں نے ٹویٹر پر اس طرح کے ایک اکاؤنٹ سے رابطہ کر کے ان کی سروسز حاصل کرنا چاہی تھی. انہوں نے بتایا کہ 3000 ریال ایک مقامی بینک میں منتقل کرنے کا کہا گیا اور 48 گھنٹے میں لائسنس پہنچانے کا کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پر متعدد اکاؤنٹس موجود ہیں جو خواتین کو لوٹ رہے ہیں. دوسری طرف بینک البلاد میں سائبر کرائم کی انسداد کے عہدیدار غازی الزلفی نے کہا ایسے فرضی اکاؤنٹ سے صارفین کو خبردار کیا گیا ہے. رمضان کے استقبال کے لیے طائف کی قدیمی مارکیٹ سجا دی گئی. طائف کی بلد مارکیٹ کو رمضان کے استقبال کے لیے جھنڈیوں، کمکموں اور فانوسوں سے سجا دیا گیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کی بلد مارکیٹ شہر کا قدیمی اور تاریخی بازار ہے جہاں رمضان کی شاپنگ کرنے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. یہاں رمضان کے موقع پر رنگ برنگی جھنڈیوں اور روشن کمکموں سے سجانے کی روایت رہی ہے. اسی طرح شہر کے پرانے محلوں کو بھی سجایا جاتا ہے جن میں الشہداء، الشمالیہ، الریان، السلامہ اور الجمانیہ محلے شامل ہیں. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.